बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम कर रहे हैं लंदन से। हर अहद में खुशबख्ती ये रही कि चंद ऐसे उलमा इकराम की सोहबत और उनकी नज़र मयस्सर आई उस ज़माने को कि जो उलमा साहिबान बसीरत भी हैं, साहिबान इदराक भी हैं, मसाइल को भी जानते हैं और मसाइल के हल तक पहुँचने की सलाहियत भी रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे लंदन में मुक़ीम एक ऐसे आलिम दीन से कि जो तवील अरसे से यहाँ मुक़ीम हैं। हिंदुस्तान में वो पैदा हुए, आला तालीम के लिए नजफ़ अशरफ गए, उसके बाद क़ुम तशरीफ़ ले गए। ख़वातीन हज़रात, आपका सबसे बड़ा ख़ासा ये कि आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, आप अहद के मसाइल से वाकिफ़ हैं, मशरिक़ और मग़रिब के उलूम पर गहरी निगाह रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सैयदुल उलमा मोहतरम आयतुल्लाह सैयद अक़ीलुल ग़रवी साहब से। लेकिन इस वक्त हम चल रहे हैं लाहौर। प्रोग्राम का आगाज़ होता है आयात रब्बानी की तिलावत से। क़ारी खालिद उस्मान अलवी अलज़री साहब। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रतन क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवन क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق اللہ العظیم۔ क़ारी साहब, जज़ाकल्लाह। इन आयत का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि खुदा तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबाह करो, वो बोले, क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा, मैं खुदा की पनाह मांगता हूं कि नादान बनूं। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि बैल ना तो बूढ़ा हो और ना बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान
यानी जवान हो। जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा और उसकी सख्ती ना चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो और जहां तक मुमकिन हो मयाना रवि बरतो और खुश हो जाओ और सुबह और दोपहर और शाम और कुछ रात में इबादत से मदद हासिल करो। जज़ाकल्लाह राव साहब। ख़वातीन व हज़रात, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि आज हम बैठे हैं लंदन स्टूडियोज़ में। गरबी साहब, जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि हिंदुस्तान में पैदा हुए, दुनिया भर का आपने सफ़र किया, मुख्तलिफ सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में आप जाते हैं और आपकी गुफ्तगू से एक दुनिया मुतासिर होती है। ख़वातीन व हज़रात, चंद बरसों से आप मुस्तकिल तौर पर लंदन में मुकीम हैं। हम चाहेंगे कि गरबी साहब से यहाँ के हालात, मगरिब और मशरिक़ के माबैन जो ताल्लुक़ है उस पर कुछ बात करेंगे, आलम इस्लाम के कुछ हालात व वाक़यात पे बात करेंगे, उनका हल पूछेंगे और मुस्तक़बिल पर जो आपकी निगाह है उससे हम मुस्तफ़ीद होंगे। गरबी साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। मैं बड़ा ममनून, बहुत शुक्रगुजार कि आपने हमें वक्त दिया। गरबी साहब, पहला सवाल आपकी खिदमत में। आप ईस्ट और वेस्ट दोनों पर निगाह रखते हैं भरपूर, क्योंकि आप ईस्ट में भी बहुत अरसा रहे, एक अरसे से आप यहाँ हैं। मशरिक़ में रहने वाला मुसलमान और मगरिब में रहने वाला मुसलमान, दोनों की नफ्सियात में आपने बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी नफ्सियात पर जोग्राफियाई, माशी, सियासी और मुआशरती हालात असर डालते हैं। इन तमाम चीज़ों को निगाह में रख कर ही कोई बात कही जा सकती है। अगर वाकई मुकम्मल इल्मी तज्ज़िये का सहारा लिया जाए, वरना सतही और सरसरी तौर पर तो बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक दो जुमलों में अगर कोई बात कही जा सकती है तो वो ये है कि मशरिक़ी कौमों में और बतौर ख़ास मशरिक़ में रहने वाले मुसलमानों पर शायराना कैफ़ियतें ज़्यादा तारी हैं और मगरिब में रहने वाले लोगों पर ठोस समाजी हक़ाइक़ और माशी मसाइल ज़्यादा तारी और हावी हैं। इसी एतबार से दोनों की नफ्सियात मुख्तलिफ हैं। आज तक माजी में भी ये बात रही है और आज तक इस कैफियत से निकल नहीं पाए हैं मशरिक़ के रहने वाले कि उनकी सोच, उनके फ़ैसले, ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले शायराना होते हैं। और यही सबब है उनके ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने का। मगरिबी मुल्कों में रहने वाले लोग दुनियावी मसाइल में ठोस साइंसी बुनियादों पर मंसूबा साजी और मंसूबा बंदी का इन्हिसार करते हैं। इस एतबार से दुनियावी मसाइल में आप देखेंगे कि मगरिब तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और मशरिक़ के लोग पीछे हैं। यहाँ तरक्की की वजाहत फरमाएंगे आप? ये मैं अर्ज़ करूँ कि ज़िंदगी एक वहदत है और ये मुमकिन नहीं है कि हमारे दुनियावी मसाइल हमारे रूहानी या उखरवी मसाइल से बिल्कुल जुदा हों और एक दूसरे पे असरअंदाज ना हों, क्योंकि हमारी दुनिया हमारा दीन पैगंबर है। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
دنیا کو دین کے لیے یا دین کو دنیا کے لیے ترک نہیں کیا جا سکتا. کئی احادیث شریفہ کا یہ مضمون ہے. یا ایک مضمون اس طرح سے بھی محدثین یا علماء کی زبان پر رائج رہا ہے کہ من لا معاش لہ لا معاد لہ. جس کا معاش درست نہیں ہوگا اس کا معاد بھی درست نہیں ہوگا. معاش یعنی اس دنیا کی زندگی، معاد یعنی آخرت میں ہماری واپسی. اس اعتبار سے اگر دنیا میں ہم صحیح طور پر ترقی کریں تو یہ ہماری ترقی ہماری روحانی مسائل سے جدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور نہ متصادم. نہ متصادم، ٹھیک. نہ متصادم، نہ جدا نہ متصادم. ٹھیک. لیکن اگر دنیاوی ترقی روحانی مسائل سے بالکل جدا ہو جائے، یہ تب جدا ہوتی ہے جب دنیاوی ترقی میں غیر صالح طریقہ کار اختیار کیا جائے، بہت اچھا. غیر فطری طریقہ کار اختیار کیا جائے، غیر دیانت دارانہ رویہ اختیار کیا جائے. ٹھیک. دیکھیے، دیانت داری، معاملے کی درستگی، سچائی، صفائی، یہ فطرت انسانی میں ہے. دین نے اسی کتاب فطرت کی شرح کی ہے. سبحان اللہ. دین نے متن فطرت پہ حواشی لکھے ہیں. سبحان اللہ. دین نے متن فطرت پر تعلیقات کا اضافہ کیا ہے. اصل چیز فطرت ہے. فطرت انسانی میں صلح جوئی ہے، فطرت انسانی میں صفائی ہے، نظافت ہے، طہارت ہے، نفاست ہے. فطرت انسانی میں صداقت ہے، فطرت انسانی میں امانت ہے. اگر دنیاوی معاملات صداقت اور امانت کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہی انسان کی روحانی پونجی بن جاتی ہے اور اسی سے آخرت بنتی ہے. عرفاء، ارباب سیر و سلوک جو کہتے ہیں کہ آخرت دراصل باطن دنیا کا نام ہے، وہ اسی جہت سے. اگر ہم دنیا کو صداقت اور امانت کے ساتھ قبول کریں گے تو ہماری آخرت بھی شاندار ہوگی، محفوظ ہوگی. بالکل ٹھیک. اگر ہم نے دنیا میں کذب اور خیانت کا سہارا لیا تو دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی. لیکن تھوڑی دیر کے لیے شاید دنیا میں ہم ترقی کر جائیں، یہ بہت ہی سطحی بات ہوگی. یہ وقتی کامیابی وقتی حاصل کرنا. کامیابی، اور اسے کامیابی بھی کہنا درست ہے یا نہیں، یہ بہت مناقشہ یہاں پر آپ نے جو بات فرمائی یہ بہت اہم بات کہ مشرق کی جو نفسیات ہے وہ شاعرانہ زیادہ ہے اور مغرب کی نفسیات وہ عمل پسندی کی جانب گامزن ہے. وہ سائنسی حقیقتوں پر بنیاد رکھتے ہیں. مغرب جو خواب دیکھتا ہے وہ تعبیر تک پہنچ جاتا ہے، ہم صرف خواب دیکھتے ہیں. تعبیر سے ہمکنار ہونا ہمارے لیے کہ این محال است. تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے یہاں منصوبہ سازی نہیں ہے، منصوبہ بندی نہیں ہے. ہمارے یہاں سیاست میں ملکوں کی قیادت میں وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، مثلا جو خطیب بہت اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک، سیاسی اسٹیج پر آ کر خوبصورت خطابت کر کے عوام کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا آسان ہے. ٹھیک. لیکن ٹھوس اقتصادی منصوبہ بندی کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانا ٹھیک یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملکوں کو اچھے اکنامسٹ درکار ہیں، نہ کہ اچھے آریٹرز. ٹھیک، بہت اچھی بات ہے. اور یہ خطیب بننے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی حکیم بنے. خطیب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن حکیم جو عہد کا لمس ہو جس کے پاس. اکنامسٹ کی آپ نے بات کی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو میں آپ سے دریافت کروں گا لیکن اب نہیں، ذرا سا آگے جا کر، کہ آکوپائی وال اسٹریٹ، کیپٹلزم کے خلاف ایک بڑا کام ہوا لیکن کوئی آلٹرنیٹ ہم پیش نہیں کر سکے. 1.5 ارب مسلمان کوئی اکنامک سسٹم ہم نہیں دے پائے اب تک. اس پہ ہم ابھی بات کریں گے. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے غروی صاحب، آپ مغرب کو بہت اندر سے جانتے ہیں الحمدللہ. مغرب سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں جو سیکھنا چاہیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، جس کی آپ نے وضاحت کر دی دین اور دنیا دونوں ایک ہیں. مغرب سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، مغرب ہم سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے اور ضروری ہے، عہد کا سوال ہے. اس کا کسی حد تک جواب تو میرے پہلے جواب میں موجود ہے. مغرب
اپنے مغرب میں جو فیوچرسٹک اسٹڈیز ہو رہی ہیں وہ ٹھوس سائنسی بنیادوں پر ہو رہی ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے ہاں تخیل نہیں ہے، امیجنیشن نہیں ہے، لیکن اس تخیل کی بنیاد تعقل پر ہے، تعقل کی بنیاد تعلم پر ہے. ٹھوس ریاضیاتی حقیقت ان کے سامنے ہوتی ہے، ٹھوس زمینی حقیقت ان کے سامنے ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو حال ہے، حال کا اور ماضی کا صحیح سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد مستقبل کی منصوبہ سازی یہ کرتے ہیں. لیکن اور یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے، مشرقی قوموں کو یہی بات سیکھنی ہے کہ ہمیں ہر منصوبہ سازی کی بنیاد ٹھوس زمینی اور علمی حقیقتوں پر رکھنی چاہیے. منصوبے جو بنتے ہیں، چاہے سیاسی منصوبہ ہو، تعلیمی منصوبہ ہو، صحت سے متعلق منصوبہ ہو، دینی منصوبے ہوں، جو بھی منصوبے ہیں، 5 سالہ منصوبے، 10 سالہ منصوبے، 50 سالہ منصوبے، 100 سالہ منصوبے، 1000 سالہ منصوبے، قیامت تک کے منصوبے آپ بنائیں. ان منصوبوں کی بنیاد شاعرانہ تخیل، توہم، خوف، ہراس، آرزو، تمنا، حسرت، ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. غلامانہ ذہنیت. غلامانہ ذہنیت نہیں ہونی چاہیے. غلامانہ ذہنیت تبھی ختم ہوگی جب ہم ٹھوس حقائق پر انحصار کریں. جہاں ہمارے اندر علمی ذوق پیدا ہو گیا، جسے قرآن فقہی ذوق کہتا ہے. میں اکثر اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ، مسلم قوم میں، مسلم معاشرے میں بطور خاص جس چیز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ان کا فقہی ذوق، شرعی ذوق اور شعور. شرعی ذوق و شعور دراصل سائنٹیفک ذوق و شعور ہے کہ ہم زندگی کو ٹھوس قانونی اور علمی بنیادوں پر ریاضیاتی انداز میں لے کر آگے چلیں، نہ کہ جذبات و عواطف کے سہارے سے. قرآن نے اس پر زور دیا ہے. قرآن حکیم نے تو علمی بنیاد فراہم کرنے کے لیے بار بار زور دیا ہے، کہا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. دوسری آیتیں آپ کے سامنے ہوں گی کہ الذین یعلمون والذین لا یعلمون. 4 جملوں میں میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں جو کہ مختلف و متعدد آیات میں قرآن مجید نے روشنی ڈالی. تم کسی چیز کا اقرار نہ کرو جب تک کہ تمہیں اس کا علم نہ ہو. تم کسی چیز کا انکار نہ کرو جب تک کہ تمہیں اس کا علم نہ ہو. بہت اچھا. تم کسی کو اپنا رہنما نہ بناؤ جب تک کہ تمہیں علم نہ ہو. تم خود کسی کے رہنما نہ بنو جب تک کہ تمہارے پاس علم نہ ہو. آپ دیکھیے، تم کسی کو اپنا تابع نہ بناؤ جب تک کہ علم نہ ہو. تم کسی کے تابع نہ بنو جب تک کہ علم نہ ہو. علم. پھر تفقہ. قرآن مجید نے تدبر، تفکر، تعقل اور تفقہ اس پہ زور دیا ہے. کیوں زور دیا ہے؟ تاکہ ہم خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو ایک خاص خصوصیت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، قلب قرآن سورہ یاسین میں، وہ یہ ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی ہے، اور یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے. شاعری بری چیز نہیں ہے. شاعری پر زندگی کی اساس رکھنا بری بات ہے. اور فرمایا آپ نے دین کی اساس جذبات پر، عواطف پر نہیں ہے، شاعری پر نہیں ہے، تخیل پر نہیں ہے، واہمے پر نہیں ہے. دین کی اساس علم پر ہے، سائنس پر ہے، حقائق پر ہے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی تقاریر میں اس بات پہ زور دیا تھا کہ قرآن نے اور اسلام نے عقائد کی طرف نہیں بلایا ہے، حقائق کی طرف بلایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن نے توحید ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک عقیدہ. نبوت ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک عقیدہ. آخرت و معاد ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک عقیدہ. امامت امت ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک عقیدہ. غور فرمایا. جی. عدل الہی ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک عقیدہ. غور فرما رہے ہیں آپ. اسلام نے اعجاز، معجزہ، نبوت ثابت ہوتی ہے معجزے کے ذریعے سے، یہ ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک عقیدہ. تو قرآن حکیم نے، اسلام نے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تمام نبیوں نے، چاہے وہ نبی اول حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام ہو،
یا حضرت نوح ہو یا حضرت ابراہیم ہو یا حضرت موسیٰ ہو یا حضرت عیسیٰ ہو، معجزات انہوں نے دکھائے، سب کچھ دکھائے، لیکن انسان کو ایک چیز سکھانے کی کوشش کی ہے کہ تم عمل بغیر علم کے نہ کرو. ٹھیک ہے. تمہارے عمل کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے، ورنہ عمل نہیں رہے گا، عبث ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور علم سے جوں قربت مغرب نے حاصل کی، یعنی ڈارک ایجز کے بعد آپ مغرب نے دیکھیے ترقی کی، ترقی ہم کی. شاعری میں ڈوبے رہے. ٹھیک ہے. میں ایک اپنا پرانا جملہ جو مکرر عرض کرتا رہا ہوں وہ دہرا دوں آپ کے سامنے کہ دو چیزوں نے ہمیں ڈبو دیا، ایک نیری شاعری، دوسری کھوکھلی خطابت. ٹھیک. حالانکہ بہت سے لوگوں پہ یہ جملہ گھراں گزرے گا، لیکن یہ ہماری ناکامیوں کا بہت بڑا راز یہ ہے کہ ہم نے نیری شاعری اور کھوکھلی خطابت. اگر فکری شاعری ہو، حکیمانہ شاعری ہو، عارفانہ شاعری ہو، سچی شاعری ہو، اس میں جذبات بھی صادقانہ ہوں، تو وہی شاعری تعمیری شاعری ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ رطب اللسانی، قادر الکلامی، کھوکھلی خطابت جو آپ نے فرمائی، مجھے میرے ذہن میں ایک دم اقبال کا شعر آیا کہ قلندر بجز دوحرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ ہے شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا. اچھا، میرا سوال ایک آدھا حصہ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بیان فرمایا. ابھی دوسری چیز باقی جی، کہ ہم مغرب سے کیا سیکھیں گے اور کہ منصوبہ سازی کو علمی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور دراصل یہ مغرب سے نہیں سیکھنا ہے، ہمیں قرآن سے سیکھنا ہے. جی ہاں. دراصل یہ چیز ہمیں قرآن سے سیکھنی ہے، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ مغرب نے بھی قرآن سے سیکھا ہے. ٹھیک. لیکن اس کا اسے ادراک نہیں ہوا. نہیں، ادراک بھی ہے، اعتراف کرنے والوں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے. اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں سارے ریفرنسز دوں آپ کے سامنے. لیکن موجودہ حالات میں مشرق کو یا ہمیں مغرب سے کیا سیکھنا ہے، وہ بھی یہی جواب ہوگا کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہماری منصوبہ سازی، منصوبہ بندیاں سائنسی بنیادوں پر، سائنسی طریقہ کار کے ساتھ، سائنٹیفک میتھوڈولوجیز کو اپلائی کر کے ہونی چاہیے، سائنسی بیسس پہ. بس اس میں توحید کو شامل کر لیا. دوسری چیز دیکھیے، جب سائنسی بنیاد ہوگی تو توحید شامل رہے گی. ٹھیک ہے، مطلب علم کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے. اب دوسری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں یہی کہ مغرب کو مشرق سے کیا سیکھنا ہے، جی ہاں. وہ یہی نکتہ ہے کہ علم کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے اس معنی میں کہ ملحد نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. ملحدانہ علمی کاوشیں بشریت کو نقصان پہنچا رہی ہیں. عالم انسانیت کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ ملحدانہ فکریں، حقیقت توحید کا انکار. اس پر بہت گفتگو کی ضرورت ہے انیق صاحب، بہت زیادہ. ہمیں بھی سمجھنا ہے اور مغرب کو بھی سمجھانا ہے کہ ہم ملحدانہ فکر نے سب سے زیادہ نقصان ماضی میں بھی پہنچایا ہے، اور حال میں بھی اور مستقبل میں بھی اگر نقصان پہنچنے والا ہے تو ملحدانہ فکر سے، جسے کسی بھی خوبصورت نظریے کے قالب میں آپ ڈھال لیں. لیکن ملحدانہ فکر یعنی حقیقت توحید کا انکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار. یہ چیز مغربی ملکوں کو مشرق سے سیکھنا ہے کہ کس طرح علم کو توحید کے ساتھ، توحید حقیقی اور توحید واقعی، توحید حق صمدی کے عملی تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. سبحان اللہ. علم کو جو کہ وہ ہے اساساً ہے. مغرب نے جو کچھ بھی کھویا ہے وہ اس لیے کھویا ہے کہ اس کے ہاں ملحدانہ تعصب ہے روحانیت کے خلاف. دیکھیے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس پر گفتگو کیجئے، بحث کیجئے اور لوگوں میں اویئرنیس اور بیداری پیدا کیجئے. مغرب، یا مغرب کو نہ کہیے، دنیا کے ملحدانہ جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ تعصب کا الزام ہمیشہ مذہبی لوگوں پہ رکھتے ہیں. یہ غلط ہے. آج مذہبی گروہوں میں تعصبات ہیں، مگر انٹائر ہیومن سوسائٹی کی جب آپ بات کریں گے، پورے انسانی معاشرے کو، انسانی اقدار کی سطح پہ جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے وہ چیز ملحدانہ تعصب ہے. مثلا
ابھی میں نے لکھنؤ میں ایک تقریر کی تھی اس مناسبت سے کہ ایک ہائی کورٹ جسٹس صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر وہاں پر مجھے تقریر کرنی تھی، تو میں نے گفتگو اس رعایت سے کی کہ چونکہ ایک قانون داں اور ماہر قانون اور ایک منصف اور جج اور قاضی کا انتقال ہوا ہے، تو اس وقت معاشرہ انسانی کو جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو کا جواب دینے کے لیے، اور جو ہمارے زخم ہیں، ہمارے ناسور ہیں انسانیت کے، انسانی معاشرے کے، ان کے مداوا کے لیے، اس زخم پہ مرہم رکھنے کے لیے یا اس درد کے مداوا کے لیے، ان کے پاس ایک سخت تعصب یہ ہے کہ یہ اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، کامن پروڈنس کی بات کرتے ہیں۔ کامن پروڈنس کی بنیاد کس پہ ہونی چاہیے، یہی جو ہے مبہم ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم طبیب ہیں، آپ طبیب ہیں، آپ کے سامنے ایک مریض ہے، تو آپ کا ہم و غم اگر یہ ہے کہ طبیب اس مریض کو کسی صورت سے فائدہ ہو جائے، تو جتنے پاسبل وسائل ہیں، جتنے پاسبل ذرائع ہیں، جتنے بھی نسخے آپ آزما سکتے ہیں ایک کے بعد ایک آزمائیں گے تاکہ اسے فائدہ، جہاں بھی آپ کو ظن ہو، گمان ہو، اگر گمان بھی ہو کہ شاید یہ دوا کام کر جائے، آپ وہ دوا استعمال بس کریں گے، شفا پہنچے، شفا پہنچے۔ یاب ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ تعصب برتا کہ نہیں ہمیں اس کے شفا سے مطلب نہیں، ہمیں اپنے نسخے سے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب شفا فراہم کرتے ہوئے کائنات کی، عالم انسانیت کی تعصب برت رہا ہے، اور یہ تعصب ملحدانہ ہے، ملحدانہ تعصب، یہ علامہ صاحب انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ انسانیت کو نقصان پہنچا رہا سب ہے۔ سے بڑا نقصان جو پہنچا ہے ہمیشہ وہ ملحدانہ تعصب سے پہنچا ہے، کہ جہاں مثلا سائنس برادری، ٹھیک ہے، اچھا علامہ صاحب مجھے اس وقت جانا ہے بریک کی جانب، جہاں بات کٹ رہی ہے یہیں سے ہم بات شروع کریں گے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا، اور ہم یہ بات کریں گے کہ صاحب علم میں توحید کیسے شامل کی جا سکتی ہے۔ سرکار علم میں توحید شامل ہے، لیکن مغرب اس کیوں کو منکشف کیسے اس کو کیا جائے، discover کیسے اور مغرب کیسے سمجھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم مخافہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ وہ کیا ہے وہ ہم آپ سے معلوم کریں گے۔ خواتین و حضرات ایک بریک، آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بیٹھے ہیں لندن میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن میں مقیم، معروف، مشہور، مقبول اور محبوب عالم دین۔ میری خوش بختی کہ میں بات کر رہا ہوں سید العلماء آیت اللہ سید عقیل الغروی صاحب سے۔ خواتین و حضرات، گفتگو جس جگہ پر رکی تھی وہیں سے گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے۔ میں نے سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھا تھا کہ ہم مغرب سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور مغرب ہم سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ تفصیلی گفتگو آپ نے دے دی کہ ہم مغرب سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات یہ فرمائی کہ ہم یعنی مشرق میں رہنے والے شاعرانہ انداز سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تصورات کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور مغرب جو سوچتا ہے اس پر عمل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس شارٹ ٹرم پلاننگز اور لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں، وہ منصوبہ ساز ہوتا ہے، اور ہمارے پاس منصوبے نہیں بنائے جاتے اور ہماری نگاہ دور رس نہیں ہوتی۔ آپ نے جو ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا جس پر بات رکی تھی، ہم چاہیں گے وہیں سے بات شروع ہو کہ مغرب کو ہم سے یہ سیکھنا چاہیے کہ علم ملحد نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ العلم مخافہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ یہاں بات رکی تھی ہماری، ہم وہیں سے علامہ صاحب کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ بات کو جوڑیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ بہت سے لوگوں پر روشن نہیں ہے۔ عام طور پر عصبیت یا تعصب کا الزام، میں پوری انسانی برادری کی بات کر رہا ہوں، کسی دین، مسلک، مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیا جاتا ہے مذہبی گروہوں پر۔ میں یہ تجزیہ کروں، وہاں بھی تعصبات ہیں، وہ بات الگ میں کروں گا کسی موقع پر۔ تعصب کہیں بھی ہو برا ہے۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من تعصب او تعصب لہ، اللہ کی رحمتوں سے دور ہے وہ
کہ جو تعصب کرتا ہے یا جس کے لیے تعصب کیا جائے تو تعصب محبوب چیز نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو تعصبات ہیں ان میں ملحدانہ تعصب سب سے زیادہ خطرناک ہے، جو پورے انسانی معاشرے کو ایک عجیب رخ پر عجیب ڈیسٹینیشن کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں جو مثال عرض کر رہا تھا کہ ہماری عدالتوں میں جو نظام قانون ہے وہ کون سا قانون ہے، کن لوگوں نے بنایا ہے؟ یہ ہمارا کامن لا، برٹش لا اور جو کچھ بھی جو 2-3 سسٹم پوری دنیا میں چل رہے ہیں، پاکستان میں جو نظام قانون ہے، ہندوستان میں جو نظام قانون ہے، یہ نظام قانون اس کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ جورسپروڈنس کے آگے بھی سرچشمہ قانون کیا ہے ہمارے پاس؟ کہہ دیتے ہیں کامن پروڈنس پہ ہماری بنیاد ہے۔ کامن پروڈنس خود ایک مبہم اصطلاح ہے۔ یہاں پر فلاں قانون داں اور فلاں جج اور فلاں جسٹس اور فلاں فلاسفر فلاں نے، جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ ہے تو کہتے ہیں آپ مذہب کی بات نہ کیجیے۔ ہم کہتے ہیں بائبل میں یہ ہے، کہتے ہیں مذہب کی بات نہ کیجیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسانیت مجروح ہے، انسانی معاشرے میں مسائل ہیں، ہمیں مسائل درپیش ہیں، ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن اور ہر موجود نسخے کو آزمانا چاہیے۔ اگر اتنی وسعت نظر پیدا ہو جائے اور یہ ضد نہ ہو کہ نہیں، ہم جو سسٹم ہمارا لیگل ہے بس اسی پہ انحصار کریں گے اور ہم وحی کو، نبوت کو، مذہب کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ ایک تعصب ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے انسانی معاشرے کے مسائل زیادہ بہتر طور پہ حل کیے ہیں، جو کہ توحید کی روشنی میں حل کیے ہیں۔ میرا پرانا جملہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل موضوع توحید ہے، اور اس نے زندگی کے اور کائنات کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کو توحید حق صمدی کی اساس پر حل کیے ہیں اور فصل کیے ہیں، چھوٹے بڑے تمام مسئلے زندگی کے۔ اگر قرآن حکیم یا میں اور آگے قرآن، تورات، انجیل، صحف انبیاء، میں اس طرف بھی جاتا ہوں، ہندوستان میں جب میں گفتگو کرتا ہوں میں کہتا ہوں ویداز، پران، گیتا، اسمرتیاں، ان تمام جو روحانی ذخیرہ ہے، تحریف شدہ اور غیر تحریف شدہ کی بحث الگ ہوگی، جو روحانی ذخیرہ، مذہبی ذخیرہ ہے، ہم اس سے کیوں نہیں استفادہ کرتے؟ اور اگر اس سے استفادہ کر کے ہم اپنے قانونی نظام کو ڈیولپ کریں، سیاسی نظام کو ڈیولپ کریں، تو جو معاشرے کا مادی انتشار ہے اور مادی تصادم ہے وہ یقیناً ختم ہوگا اور کم سے کم تر ہوگا، اور روحانی قربتیں بڑھیں گی اور اخلاقی قدریں زندہ اور پائندہ اور پائیدار رہیں گی۔ لیکن یہ ملحدانہ تعصب ہے کہ یہ ہرگز، جہاں لفظ خدا آیا، جہاں لفظ وحی آئی، جہاں نبوت آئی، جہاں قرآن کا ذکر آیا، دین، مذہب، مسلک کا، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب اسے الگ رکھیے، ہمارا جو نظام قانون ہے، یعنی یہ نظام قانون آپ کے نزدیک تو منزل من اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، اور جو حقیقتاً چیز منزل من اللہ ہے اس سے آپ استفادہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ اس تعصب کو کیا نام دیا جائے؟ ٹھیک، اس سے دور کیسے مغرب ہو سکتا ہے اس تعصب سے؟ ہوگا یہ بھی طریقہ کار۔ جب میں کہتا ہوں کہ مغرب میں علمی ترقی بہت ہوئی ہے، لیکن صحیح معنی میں علم ان کا اور ان کی علمیت ابھی بلوغت کے درجے تک نہیں پہنچی ہے۔ کیا اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں؟ یہ رہنمائی یقیناً ہے۔ ہمارے علماء نے آج سے 500، 600 یا 1000 سال پہلے جس طرح پوری دنیا کی رہنمائی کی تھی، وہی فرائض آج ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ بلغ ما انزل الیک، اور اسی لیے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تم ہماری طرف سے پہنچاؤ سبحان اللہ، چاہے ایک آیت ہی سے۔ اگر ہم ایک درد انسانیت کا بھی مداوع کر سکے تو انسانوں کو ایک مرتبہ جب ذوق پیدا ہو جائے گا، چاشنی مل جائے گی، مزہ مل جائے گا، درد کو سکون ملے گا کسی دوا سے، تو اس سسٹم کی طرف رجوع ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس سسٹم کی دوائیں اس سسٹم کی استعمال طرف رجوع ہوں گے جو منزل من اللہ ہے، وہی کی صورت میں عقل انسانی۔ میں اس کی ایک اور مثال دوں۔ جی،
ایک مرتبہ میں خود خواہش کر کے گیا اور واشنگٹن میں جو امریکہ کی سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے اس سے میں نے دیکھا کسی خاص مصلحت سے، تو وہاں جو ایک خاص ان کا ہال ہے جس میں چیف جسٹس وہاں کے بیٹھتے ہیں خاص مواقع پر، جب کسی خاص تاریخ ساز فیصلے کا اعلان کرنا ہوتا ہے، تو وہاں ان کی جو چیئر ہے اس کے ٹھیک سامنے دیواروں پر جو سنگی مرقع ہیں، اسکلپچرز بنے ہوئے ہیں، وہ ایک حموربی کا ہے، ایک جناب موسیٰ کا ہے، ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور 2 مرقع اور ہیں، 5 مرقع ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلا مرقع انہوں نے اس طرح بنایا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے جملہ لا گیورس ٹو دی مین کائنڈ، ٹھیک. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جی ہاں. جنہوں نے عالم بشریت کو، مین کائنڈ کو لا دیا ہے، قانون دیا ہے. ہمیں بس اتنی سی بات سمجھانی ہے کہ اگر یہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا ہے، تو آپ اس کو اگر یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، اپنے ویژن، اپنی ذہانت، اپنی فراست، اپنے تجربوں کی روشنی میں قانون دیا، تو آپ سمجھیں گے یہی فیصلہ کریں گے کہ وہ اس 1400 برس پہلے یا 2000، 2500، 5000 برس پہلے کا قانون تھا. آج کا انسان، اس کا زندگی کا تجربہ بڑھ چکا ہے، اس لیے آج جو ہم سوچیں گے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بشری سطح پر رہتے ہوئے اپنے ذاتی علم و تجربے سے یہ قانونی نظام نہیں دیا ہے، بلکہ وحی کے ذریعے سے جو ان پر نازل ہوا تھا خالق کائنات کی طرف سے، یہ وہ نظام و قانون ہے، تو وہ یقیناً آج کے انسان کی سوچ سے بھی بلند تر ہے اور مستقبل میں آنے والے تمام انسانوں کی سوچ سے بھی بلند تر ہے. اس لیے آپ کی نگاہ میں وہ عزت رہے گی. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی چیز جو علماء اسلام کو جس پر کام کرنا ہے یا مشرق کے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ ہم حقیقت توحید کو اس کے صحیح صحیح تعبیر ایسنس کے کے ساتھ، صحیح عبارت کے ساتھ، صحیح جوہر کے ساتھ، صحیح اسپرٹ کے ساتھ، صحیح ایسنس کے ساتھ ہم اسے پیش کریں دنیا کے سامنے. ٹھیک ہے. یہ اس وقت پوری انسانیت کی ضرورت ہے. بالکل. اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ انما یخشى اللہ من من عبادہ العلماء. العلماء. اور یہاں علماء سے مراد صرف علماء دین نہیں، اپنے اپنے سبجیکٹ کے ماہر. وہ ان مضامین علم جب بلوغ کی منزل تک پہنچتا ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے بارگاہ حق صمدی میں. ٹھیک ہے. اور توحید کو مانے بغیر علم کی نجات نہیں. علم کی نجات نہیں تو انسان کی توحید نجات. کو مانے بغیر علم علم نہیں کہلاتا، ظن و گمان کہلاتا ہے. ٹھیک. بہت سبحان اللہ. علم ظن و تخمین کی منزل تک رہ جاتا ہے اگر وہ توحید تک نہ پہنچ سکے. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال میں رکھوں گا، لیکن ایک آخری جملہ میں چاہتا ہوں اس گفتگو کے ذیل میں. علامہ اقبال کا جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا ابھی. علامہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. علم مسلمان ہوتا ہی ہے. ٹھیک. علم کو کافر ہونے سے بچائے رکھیں. علم کو کافر ہونے سے بچائے رکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سماجی مسائل، جیسے مغرب مشرق سے یہ بھی سیکھ سکتا ہے کہ خاندانی نظام کو کیسے بچایا جائے. آج مغرب میں خاندانی نظام شکست و ریخت کا شکار ہے، ٹوٹلی ڈسٹارٹڈ. اس کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کیا مغرب کو یہ بات مشرق سے نہیں سیکھنی چاہیے؟ بالکل صحیح. یہ بھی وہ چیز ہے. یہ تو ابھی تو کلیات پہ گفتگو ہو جی رہی ہاں. تھی، یعنی ابھی بالکل جنرل گفتگو ہو رہی تھی. اب ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ جب گفتگو کریں گے تو اس میں ہماری عائلی زندگی، خانوادے کی زندگی، معاشرتی زندگی میں سب سے پہلے یہ مسئلہ آئے گا کہ خاندانی قدریں، انسانی قدریں. یہ مسئلہ اس وقت عملاً اگر آپ تجزیہ کریں تو اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ مشرق کے لوگ مغرب سے سیکھ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو خاندانی نظام ہے، جو خاندانی نظام کا تقدس ہے اور جو اس میں سچی محبت اور مودت کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے. خاندان بکھر رہے ہیں، وہ نظام بکھر رہا ہے. جدید طرز زندگی، جدید معاشی حالات، معاشرتی حالات، اقتصادی حالات وغیرہ. اور کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ مغربی دنیا میں جو نظام تعلیم اور نظام اقتصاد بن رہا ہے
اس میں بنیادی طور پر ایک رجحان یہ ہے کہ خاندان کے ادارے کو باقی نہ رکھا جائے. اب وہی وہ ملحدانہ فکر وہ اس رخ پر کام کر رہی ہے. یہ چیز مشرق سے انہیں سیکھنی ہے اور مشرق کو مغرب کے اس نقص سے اپنے کو بچائے رکھنا ہے بڑی حد تک، کہ وہ اپنے خاندانی نظام کو، حفظ مراتب کو، اس اساس معاشرے کو باقی رکھیں. معاشرے کی بنیادی اکائی وہ خانوادہ ہے. بالکل بنیادی اکائی خانوادہ ہے اور اس نظام کو بچانا ہے. اور اس کے لیے اگر ہم مغرب اور مشرق کو ہٹا کر ذرا سا بات کریں، میں یہاں پر پھر رکتا ہوں کہ قرآن مجید نے ہر مسئلے کو توحید حق صمدی سے جوڑا ہے. جی ہاں. وہ کس طرح؟ جب رشتہ بنتا ہے تو ہم کیوں زور دیتے ہیں کہ نکاح کرو، شریعت کے مطابق نکاح کرو؟ یعنی یہ خیال رہے کہ دو انسان، ایک مرد ایک عورت، ایک لڑکا ایک لڑکی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر ایک ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں جو زندگی میں تقدس کا پہلو آتا ہے، وہاں جو روحانیت اور ایک بڑھ کر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ اس رشتے میں پیدا نہیں ہو سکتا کہ جہاں خدا کا کوئی تصور نہ ہو اور یہ کہ آزادانہ طور پر دو ایک ساتھ رہ رہے ہیں. یہ چیز ہے کہ خاندان کی اساس بھی توحید حق صمدی کے ساتھ اگر ہوگی تو خاندان رہے گا خاندان، ورنہ انتشار کا شکار ہو جائے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ خود جہاں نکاح پڑھے جا رہے ہیں انہیں بھی نکاح خان کو، عقد جاری کرنے والے کی نیت کیا ہو، نکاح پڑھوانے والوں کی نیت کیا ہو کہ ہم یہ رشتہ استوار کر رہے ہیں توحید حق صمدی کے تقاضوں کے ساتھ. غور فرمائیں. اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی، اس کے نتیجے میں جتنے رشتے ہوں گے، ہر رشتے کے ساتھ وہ روحانیت باقی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تقدس باقی رہے گا. وہ رشتہ ماں کو تقدس دیتا ہے جہاں توحید حق صمدی کے ساتھ رشتہ باقی ہو، برقرار کیا جائے. ورنہ دنیا میں کتنے بچے ہیں جو ماں کا احترام کرتے؟ نہیں کرتے. اب ماں کا وہ تصور، وہ تقدس، وہ احترام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اصلاً جو رشتہ قائم ہوا تھا روز اول، وہ اس تقدس و احترام و طہارت کے ساتھ قائم نہیں ہوا تھا. آغاز اگر طہارت و تقدس سے نہیں ہوگا تو اختتام میں کہاں تقدس و طہارت پیدا ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. تو خاندان کی قدریں ہوں، ایک محلے کے معاشرے کی قدریں ہوں، ایک شہر کا معاشرہ ہو، ایک قوم ہو، ایک امت ہو، ایک ملت ہو، بین الاقوامی مسائل ہوں، سب میں اگر توحید اور اس کے تقاضے ہمارے پیش نظر رہیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہی دنیا انہی گنہگار ہاتھوں سے بہشت بن جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی گنہگار ہاتھوں سے مغرب کو مشرق سے سیکھنا ہے اور مشرق کے لوگوں کو خود پہلے اپنے آپ کو اچھی طرح اس درس کے سانچے میں ڈھالنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے ذرا سی بحث ہٹ جائے گی، لیکن کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. نیکی اور بدی کا جو تصور ہے وہ واضح ہونا چاہیے. مغرب میں اب تک نیکی اور بدی کا تصور واضح نہیں ہوا، کیا ایسا ہے؟ دیکھیے، نیکی اور بدی کا بنیادی طور پہ تصور تو فطرت انسانی میں موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک ہے. اور میں بہت زیادہ سفر کرتا رہا ہوں، آسٹریلیا سے امریکہ تک بہت زیادہ سفر کیا ہے اور ہر قوم، ہر ملت، ہر نسل کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. نیکی اور بدی کا شعور سب میں ہے. جو میں نے علم کے بارے میں کہا تھا کہ علم بنیادی طور پر مسلمان ہوتا ہے اسے کافر یا فاسق ہونے سے بچانا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خیر و شر کا تصور اپنے انتہائی معصومانہ معیار کے ساتھ فطرت انسانی میں موجود ہے، چاہے وہ گوروں کی فطرت ہو یا کالوں کی. ہمیں اس کو مسخ ہونے سے بچانا ہے. ٹھیک ہے. نہیں، میں اس کو ذرا واضح کر دیتا ہوں. اس بات کو تصور خیر و شر موجود ہے، انسان کی فطرت میں ہے. پریگمیٹزم کا جو فلسفہ اور اپروچ ہے، پریگمیٹک اپروچ نے اس کو مسخ کیا ہے. مسخ کیا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک وہ نیکی نہیں جسے ہم نے اللہ کو اسے دوسری طرح دیکھیں جی کہ اچھائی یا برائی، نیکی یا بدی، خیر یا شر، یا حسن اور قبح، اس کو بھی ساتھ میں لے لیں آپ. حسن اور قبح اور خیر و شر، یہ
4 بنیادی تصورات ہیں اور 4 بنیادی حقائق ہیں، تصورات نہیں ہیں، حقائق ہیں۔ ان حقائق سے انسان کا ذہنی اور عملی رویہ اور رشتہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کے نظام کی تبدیلی کے ساتھ۔ اگر ہم اشتراکی نظام میں ہوں گے تو ہمارے لیے خیر و شر کا معیار کچھ اور ہوگا، حسن و قبح کا معیار کچھ اور ہوگا۔ ٹھیک، اگر ہم سرمایہ دارانہ نظام میں ہوں گے تو ہمارے لیے خیر و شر کی بنیاد کچھ اور ہوگی، ہمارے لیے حسن و قبح کا تصور کچھ اور ہوگا۔ وہ حقیقتیں چہرہ بدل دیتی ہیں، یا ہم ان کو مسخ کر دیتے ہیں، یا غلط اینگل سے اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس توحیدی نظام ہوگا جو کہ فطری نظام ہے، فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے بلکہ متحد ہے، جی تو پھر خیر و شر کا ایک آفاقی تصور ہوگا۔ جو چیز شرق عالم میں خیر ہے وہی غرب عالم میں خیر کہلائے گی، جو چیز غرب عالم میں شر ہے وہی شرق عالم میں شر کہلائے گی۔ حسن کا معیار بھی وہی ہوگا اور قبح کا معیار بھی وہی ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب تو وہ دور آ چکا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کے سامنے فرمایا تھا خطاب کر کے، کہ اس وقت کیا، وہ 3-4 مراحل ہیں روایت میں، کہ حضور نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے۔ تو اصحاب نے کہا کیا یا رسول اللہ یہ زمانہ بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بدتر یہ زمانہ آئے گا کہ تم معروف کو معروف نہیں سمجھو گے، منکر کو منکر نہیں سمجھو گے۔ انہوں نے حیرت سے کہا کیا یہ زمانہ بھی آئے گا؟ کہا اس سے بھی بدتر وہ زمانہ آئے گا جب تم منکر کو معروف اور معروف کو منکر کہنے لگو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کیا یہ زمانہ بھی آئے گا؟ کہا ہاں، اور اس کے بعد تم منکر کو منکر جانتے ہوئے امر دو گے اور معروف کو معروف جانتے ہوئے اس سے نہیں کرو گے، یعنی امر بالمنکر اور نہی عن المعروف کرو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ زمانہ وہ آ چکا ہے۔ جنو کا نام خرد پڑ گیا، خرد کا جنو، یا جنو کا نام خرد رکھ دیا، جنو کا خرد۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ جو حسن کرشمہ ساز مادی اور مغربی اور جدید دنیا کا ہے، یہ مہلک ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ ہم توحید کی حقیقت سے کٹ چکے ہیں اور اس کے تقاضوں سے۔ علامہ صاحب بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی، مجھے افسوس ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ مجھے اب ایک سوال میں آپ سے کی خدمت میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو عالم اسلام کے بڑے مسائل ہیں اس میں آپ کو نے اشارہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس وہ اکنامسٹ پیدا نہیں ہو رہے۔ میں نے اشارتاً ایک بات کہی تھی کہ وال اسٹریٹ پر بڑے مظاہرے ہوئے پچھلے دنوں میں، کوئی سرمایہ دارانہ نظام اب اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اختتام تک پہنچ رہا ہے، لیکن اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ متبادل نظام پیش کرتے تو کمال ہوتا نا۔ دیکھیے متبادل نظام ہے، موجود ہے ہمارے پاس۔ اچھا، میں نے پہلے بھی کئی مباحثوں میں یہ بات کہی ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن کی اساس پر فقہ اسلامی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فقہ اسلامی آج فقہ اسلامی اس لیے کہلاتی ہے کہ صرف مسلمانوں تک محدود ہے۔ اگر انسان اس کی افادیت کو سمجھ کے قبول کر لیں تو یہ فقہ انسانی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں میرا اس اشارہ تھا، فقہ میں یہ متبادل نظام موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے نظام چونکہ سیاسی قوی نظام سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ سیاسی اقتدار ہمارے نظام کو بروئے کار آنے نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک، اس لیے سارا مسئلہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جس دن یہ کمزور ہو جائیں گے اور ہمارا نظام بروئے کار آ جائے گا، ٹھیک، جب ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مکمل طور پر ماضی کی تاریخ کے میوزیم میں نظر آئے گا، ٹھیک، اور اسلامی یا قرآنی یا خالص انسانی نظام جو ہے وہ صحت مند معاشرے کی نظر بنیاد آئے گا۔ بن جائے گا۔ فنڈامنٹل جو قرآن کریم دیتا ہے وہ سسٹم بننا چاہتے ہیں، اور وہ سسٹم بننے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹوں کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں انہیں ہٹنا چاہیے، سسٹم کاغذ پہ آنا چاہیے۔ اچھا میں علامہ کہتا ہوں صاحب، کاغذ پر بھی ہے، اچھا سسٹم جو ہے وہ عملی رویے میں تبدیل ہونا ہے، عملی عمل رویے میں تبدیل اس کا ہونا ہے، نفاذ ہونا ہے۔ نفاذ ہونا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، بنیادی نظریات ہیں، اس پر بنا ہوا نظام ہے، کاغذ پر موجود ہے، تھیوریٹیکل ایسپیکٹ بہت مضبوط ہے، ٹھیک، پریکٹیکل ایسپیکٹ ٹھیک ہے۔ کمزور ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، اور اس میں ہماری بھی کمزوریاں ہیں، لیکن دشمن بہت قوی ہے۔ ٹھیک جب ہے، دشمن کمزور ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا نظام ہی سرفراز ہوگا اور ٹھیک عالم ہے۔ بشریت کے لیے آخری مداوا ہوگا۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ اچھا
آیت اللہ صاحب، آخری سوال آپ کی خدمت، سوال کیا بلکہ ایک پیغام میں چاہتا ہوں کہ آپ امت مسلمہ کو دیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو بہت سنا ہے، کراچی میں بہت سنا، جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں آپ نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی، اور آپ کا ایک جملہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، آپ نے یہ فرمایا اور ہمیشہ فرماتے ہیں آپ کہ آپس میں مسلمانوں کو اس لیے بھی نہیں لڑنا چاہیے کہ ہماری لڑائی سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے، اسے ہم طاقت فراہم کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو آپ کیا پیغام دیں گے اس وقت؟ دو ہی کلمات میں پورا پیغام ہے، توحید اور اتحاد، اور دونوں الفاظ کا روٹ ورڈ ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرفی اعتبار سے جو بھی مناقشہ کیا جائے، اشتقاقی اعتبار سے روٹ ورڈ ایک ہے، توحید اور اتحاد۔ ٹھیک۔ ہمیں حقیقت توحید حقیقی کو منکشف کرنا ہے، اس حقیقت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے اور خود متحد ہونا ہے، اور بغیر متحد ہوئے ممکن نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں، بہت بہت نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے کہ اب تک شاید ملت اسلامیہ بحیثیت ملت، بحیثیت امت، بحیثیت معاشرے کے توحید کے صرف کلامی تصور تک محدود ہے۔ توحید کا کلامی تصور یا توحید کی کلامی تعریف یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کے توحید کی عرفانی تعریف تک پہنچنا ہے، اور عرفانی تعریف یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، عرفانی تعریف یہ کہ تم اللہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا اگلا قدم یہی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، میں بڑا ممنون، اور خواتین و حضرات، میں اس کو اپنی خوش بختی جانتا ہوں کہ آج میں نے کچھ وقت آیت اللہ صاحب کے ساتھ یہاں لندن میں گزارا۔ میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے بڑا وقت دیا۔ خواتین و حضرات، یہ گفتگو، ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ بہت قیمتی، اور یہ دیکھیے آپ کہ ہمیں زندہ رہنے کا ہنر سکھاتا ہے یہ لفظ، یہ الفاظ۔ اور خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن بندے کو اور اللہ کو قریب آنا ہے، ایک دوسرے کو میں مدغم ہونا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک خطبے میں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، وہ عرفانیات کے حوالے سے، کہ بندہ اللہ کا کو ورکر ہو جاتا ہے، ہمکار ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس جملے پر پروگرام ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔